बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा आप लोग मुझे मेरे लाउंज में मिलते हैं। आज मैं किसी के लाउंज में आई हूँ। ये भी एक लाउंज है जहाँ लोगों को एंटरटेन किया जाता है। मेरा तो मानना है कि वो लाउंज ही है। मैं यहाँ पे एज पेशेंट आना शुरू हुई कि मेरी स्किन में प्रॉब्लम आया, मुझे जो है वो कुछ इश्यूज़ ऐसे आए कि मैं इनके पास आना शुरू हुई। इससे पहले मैं इस्लामाबाद में क्योंकि रहती थी और मुझे याद है कि मैंने अपनी उस इश्यूज़ की वजह से, जो मेरे स्किन इशू था, कि मैंने 9 सेशंस लिए और मुझे नहीं फ़र्क पड़ा था। और मुझे याद है जब मैं इनके पास आना शुरू हुई तो मैंने 3 सेशंस में मेरा वो प्रॉब्लम जो था वो क्योर हो गया था। तो दिल ये होता है कि जहाँ से आपको फ़ायदा हो, मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को भी बताएं कि यार आपको कम प्राइसेस में भी बड़ी इज़्ज़तदार तरीके से आपको। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मैं यहाँ पे जो बैठी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और ये प्रोग्राम मेरी सब बहनों को डेडिकेटेड है। और कहती है ना कि जो है औरत खूबसूरती, इस कायनात की खूबसूरती ही औरत है, उसको खूबसूरत लगने का हक़ है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी कहा गया है कि उसका सजना संवरना बहुत अप्रिशिएट किया जाता है ना। मेहंदी पुराने ज़मानों में थी और औरत का सजना संवरना, एक औरत का बनना ठनना, प्यारा लगना, मेरा ख़्याल है हर औरत का हक़ है। और मैं तो इस हक़ की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। एज इज़ जस्ट दी नंबर। आपने अच्छे लगना आपके लिए जो है ना वो शर्त है। हेल्दी लगें, फ्रेश लगें, ज़रूरी नहीं है आप जो है कोई ज़ीरो साइज़ के हो के प्यारे लग सकते हैं। तो मैं अपने आप को मार्जिन दे रही हूँ क्योंकि ज़ीरो साइज़ मैं सपने में भी नहीं हो सकती कभी भी। मैं पैदा भी ज़ीरो साइज़ नहीं हुई थी, तो मैं कैसे जो है ये सपना देख लूँ, ये तो एक इम्पॉसिबल मिशन है मेरे लिए। तो मुझे तो आप ऐसे ही बेयर करें जैसी मैं हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस हक़ में हूँ कि अपना ख्याल रखना, ख़ुद को मेंटेन करना। आप वो जो है ना, एक बहुत बड़ी लाइन है एक ब्रांड की, लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो पहली नज़र जो जाती है, नकाब भी है तो भी आपकी स्किन पे आपकी नज़र जाती है। स्किन का प्यारा लगना और हेल्दी लगना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यंग हैं तो ही स्किन प्यारी लगेगी, अगर आप उसको मेंटेन करेंगे। मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, मैं जब टीवी के मेकअप रूम्स पे जाती हूँ तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा हर जगह से मिला है कि आपके चेहरे पे मेकअप करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो है बाज़ के वो छुपाने पड़ते होंगे, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये हर जगह की मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है। बड़े सस्ते तरीक़ों से भी ख़्याल रखा जा सकता है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो आपको सीधे रास्ते पे, अगर पैसा लेके लोग आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं तो भी मेरा ख़्याल है कि वर्थ है उन पे पैसे लगाना। और जहाँ मैं बैठी बात कर रही हूँ, मुझे इनकी जो अच्छी बात लगी, मुझे एक जगह पे गाइड किया गया, जी फ़लाँ ट्रीटमेंट आया है, आपको जवान कर देगा। अब जवान इस उम्र में हम कैसे हो सकते हैं? तो वो जो है वो ये होगा वो होगा, हम घर आके भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो मेरे कान थोड़े से खड़े हुए। तो मैं इनके पास क्योंकि पहले भी आ रही थी और मुझे ये अच्छी भी लगती थी, तो मैंने इनसे पूछा कि उन्होंने कहा पागल हो गई हो, ये हमारे पास भी मौजूद है। इतने पैसे तो कभी मैं तुमसे सोच भी नहीं सकती, ना मैं लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ। इसका ऐसा ही एक नतीजा है कि आपको आर्टिफिशियली एक बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली नतीजा जो है वो ज़ीरो पे चला जाएगा। मुझे भी पता है कि बहुत धोखा हो रहा है हर जगह पे इन्हीं चीज़ों के नाम के ऊपर। खुदा के लिए अपनी आंखें खोलिए, रेकी कीजिए इस काम के लिए, फिर किसी पे ट्रस्ट कीजिए। अल्लाह ने शिफा भी हर एक के हाथ में नहीं रखी हुई। आज भी एक मुझे फेमस प्रोग्राम याद है, लाइव उसमें जो है वो कार्रवाई में बेचारी खातून जो थी उनका मुँह ही टेढ़ा हो गया था। तो यार ऐसी चीज़ों में क्यों जाना? एक तो सच्ची बात है, आप अपने अमाल अच्छे रखें। मैं तो हमेशा कहती हूँ ख़वातीन को दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें, चेहरे पे नूर रहेगा ही नहीं रहेगा आपके। आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ा करें और अपने चेहरे पे हाथ फेर लिया करें। ये करके देखें, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ज़रूर एज के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। एकदम सैग कर गई तो फिर बड़ी बड़ी सर्जरीज़ आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, जिनकी मैं तो फेवर में नहीं हूँ। अपनी खलड़ी को उतरवाना, कसवाना, तौबा अल्लाह उस दिन से पहले दुनिया से ले जाए। तो
میں آپ کو جہاں لے کے آئی ہوں اب میں ملاقات کراؤں گی سچ اے بیوٹیفل پرسن, سچ اے ہمبل پرسن, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. میں اور سب سے مجھے جو اچھی بات لگی کہ ایک خاتون ہو کے ایسا عزم کرنا, جو بڑے بڑے ارادے کرنا کہ جی میں اس اپنے علم کو پھیلانا چاہتی ہوں, میں اکیڈمی بنانا چاہتی ہوں. میں جب ان کی باتیں وائلڈ ٹریٹمنٹ سنتی تھی مجھے بہت انسپائر کرتی تھیں, تو میں نے بیڑا اٹھایا کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں, جو میں تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتی, میں تو اتنے ہیوی ٹریٹمنٹس کے میں حق میں ہی نہیں ہوں, تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو اس پرسنالٹی سے ملواؤں تاکہ آپ کو بھی شاید فائدہ ہو جائے جس طرح مجھے فائدہ ہوا. اور یہ میں نے آپ لوگوں کے پیار میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے, تاکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں آپ میرے اپنے ہیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے سامیہ خان لاؤنج آباد ہے, اور میں آپ کو کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں کر سکتی. اگر میں خود کنونسڈ ہوں تو میں اس پہ آپ کو مشورہ دوں گی, آپ کو ایسے بہت ساری جگہوں پہ میں لے کے جایا کروں گی, ایسی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو کم اس میں جو ہے, کیونکہ آج کل وسائل کم ہو گئے ہیں, مسائل زیادہ ہو گئے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ میری بہنیں پاکٹ منی جوڑ کے آ کے پھر کوئی ایک بندہ آئے اور انہیں سارا وہ لوٹ کے لے جائے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے نام پہ. میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آئی ہوں جہاں آپ بھی جب آئیں گے مجھے دعا دیں گے. تو اب میں سسپینس کر رہی ہوں ختم, اور اب میں آپ کو اس پرسنالٹی سے ملواتی ہوں. آئیے ملتے ہیں. تو میں نے کیا وعدہ پورا, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, یہ ہیں صوفیہ یاسر, اور مجھے تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, اور یہ میرے پہ کام بھی کرتی رہتی ہیں تاکہ میری اسکن جو ہے وہ میک اپ سے ڈیمیج نہ ہو. جب میں آتی ہوں میری کلینزنگ بھی ہو جاتی ہے تاکہ میری اسکن کلین رہے, اور یہ مجھے کمپلیمنٹ بھی دیتی ہیں کہ تمہاری اسکن یوزلی کلین ہی ملتی ہے, کیونکہ پلیز اپنی اسکن کو صاف رکھنا شروع کیجیے. یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جو ہم میری ایج میں میری بہنیں آ گئی ہیں, اب ان کو ضرورت ہے صوفیہ یاسر کی. جی صوفیہ جی. جی السلام علیکم, کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر. لوگ ہمارے لاؤنج میں آتے ہیں سننے کے لیے. آج ہم صوفیہ یاسر کے گھر پہ آئے ہیں. جی میرا گھر بھی ہے, کلینک بھی ہے, اور زیادہ ٹائم تو ہمارا کلینک پہ ہی گزر جاتا ہے. اچھا مجھے سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا ہے, کیا چیز انسپریشن بنی کہ دل چاہا کہ میں عورتوں کو خوبصورت بناؤں؟ حالانکہ عورتوں میں تھوڑی سی کم ظرفی پائی جاتی ہے کہ جو میں لگا رہی ہوں وہ اگلے کو پتہ نہ چلے, چھپا کے کریم لگاتی ہیں, چھپا کے دوائیاں کھاتی ہیں, اور سیدھا راستہ نہیں بتاتی. تو یہ آپ کا اتنا بڑا دل کیسے ہوا کہ آپ نے بیڑا اٹھایا؟ اچھا سامیہ, میں اس فیلڈ میں کم از کم مجھے ہو گئے 15 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. اور 15 سالوں میں آپ یقین کریں کہ میں نے اسے بہت 90% فیمیلز کو دیکھا ہے کہ جو نہیں بتاتی ہے نا کہ ہم نے کیا کرا ہے. ایون ہم فیٹ ریڈکشن جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے لیزر ہے, نان انویسو ٹریٹمنٹس ہیں, تو یہ تو پھر میرا خیال ہے میرا 0 سائز کا سپنا شاید پورا ہو جائے. تو وہ لوگ آگے جا کے فرینڈس میں کیا بتاتی ہیں کہ ہم نے ڈائٹنگ بہت کی ہے, ہم نے ایکچولی جم جوائن کر لی ہے, یا صحیح بات نہیں بتاتی. یہ تو باقی آپ نے صحیح بات کی ہے کہ لوگ پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے کہ عورت میں یہ پرابلم پایا جاتا ہے, اور کیوں پایا جاتا ہے میری اللہ سمجھ سے بہتر جانتا ہے کہ نہیں سیدھی بات کرتی ہیں. ایک کامن پرابلم ہے. اب جب شروع میں اس فیلڈ میں آئی تھی نا, تو یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ فیمیل کے چہرے پہ بال بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ایسا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے. جب اس فیلڈ میں آئی دیکھا, اور اب اور مطلب میں بات کر رہی ہوں 10 سال 12 سال پرانی بات کر رہی ہوں, اور اب میں دیکھتی ہوں تو ہر دوسری بندی کو یہ پرابلم ہے. اور ہماری جو ڈائٹ پرابلم ہے کہ انڈائریکٹلی ہم اسٹیرائڈ کا انٹیک ہو رہا ہے, یا جو بھی اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ جب کرا لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کاسمیٹولوجی کی ایک بیڈ لک ہے کہ لوگ نہیں بتاتے. اگر ہم کچھ گلوئنگ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں صوفیہ جی, یہ المیہ میرے ساتھ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ ویسے تو آ جائیں گے, اور حالانکہ میرے تو چلے کام کا اوتھ ہے صوفیہ کہ میں نام ریویل نہیں کرتی, میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ بھی نہیں کرتی ہیں ایسے, اور جو ہے آپ کے پاس بہت سارے سلیبز آتے ہیں لیکن یو ڈونٹ ریویل دی نیمز. یہ آپ کی جو خوبی ہے یہ مجھے پتہ ہے آپ کی. اور میرے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں, لیکن چلے یہ شاید ایس نام کا بھی کمال کہہ لیں کہ صوفیہ اینڈ سامیہ ہمارا ریزولوشن ہے
ہم اپنے کلائنٹس کی پریویسی کو ریویل نہیں کریں گے. لیکن مجھے جو ایک بات کا ہے کہ یار اپنے پیاروں کو تو گائیڈ کر دو نا. لیکن بہت کم ہے لوگ کرتے ہیں. یقین کریں کہ میں نے سچ مچ نیک نیتی سے آپ سے کہا تھا کہ آپ اتنا لو پروفائل رہتی ہو, آپ نہیں اتنا اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لے کے آتی ہیں, اور میرا دل تھا کہ میں جو میرے سننے والے ہیں, جو بہنیں مجھے سنتی ہیں, کسی کو فائدہ ہو جائے. لوگ اتنا لوٹ رہے ہیں ٹریٹمنٹس کے نام پہ. یہاں پہ میں آپ جو بات کر رہی تھی میں سن رہی تھی اور میں حیران ہوتی ہوں کہ کیوں لوگ اتنا ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. مجھ سے 1.25 لاکھ کہا گیا, 1.25 لاکھ کہا گیا, اور اینڈ پہ کہا گیا 75,000 پہ. اور مجھے جو ہے نا وہ میری چھٹیز تو ظاہر ہے تیز تو ہوئے گی جو میں کام کر رہی ہوں. دین مطلب میں نے ان سے میں نے بات کی, اور انہوں نے مجھے کہا پاگل ہو گئی ہو. اور یہ وہ صحیح راستہ تھا. اگر کوئی پیسے لے کے بھی آپ کو دکھاتا ہے نا تو اس راستے پہ جو ہے نا, جسے یقین کریں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. کہ اور جب اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اتنا پروفٹ رکھو جتنا جو ہے آپ کو بھی ڈائجسٹ ہو سکے. انجسٹیفائی ہے نا, کہ مطلب ایک چیز ہے, ٹھیک ہے ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, مشینس بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اتنا زیادہ مہنگا میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے. وہی سیم ٹریٹمنٹ جو آپ نے مجھے ذکر کیا میں نے کیا, اور آپ کے سامنے یہ مطلب ہماری ریٹ لسٹ اگر میں کبھی دکھاؤں تو بہت ہی ریزنیبل چارجز ہیں, جسٹیفائی ہے. میں کم از کم میری رات کی نیند کب حرام ہوتی ہے یقین کریں, جب میں نے کسی سے پیسے لے لیے اور جس چیز کے لیے پیسے لیے ہیں اس کا وہ کام اگر نہیں ہو رہا, وہ اس کو فرق نہیں پڑ رہا, تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی. مجھے یاد ہے ایک بار مجھے فیشیل میں نے کرایا, مجھے کمپلینٹ ہوئی کہ صوفیہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, اور انہوں نے میرے سے اس دن چارج نہیں کیا. یہ میں باتیں بھولتی نہیں ہوں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ یقین کریں کیا چیز آپ میں میرے میں کامن ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو, اگر کئی دفعہ کلائنٹ نہیں سمجھ میں آتا, اور یقین کریں میں ان سے ایک دفعہ تو کلائنٹ کو میں کہتی یہ پیسے آپ کے پڑے ہیں, میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی کیونکہ میں آپ کو نہیں سمجھ پائی, آپ مجھے نہیں سمجھ میں آئے ہیں. انہوں نے پھر بھی بیچارے نے کہا کہ نہیں آپ کا میں نے ٹائم تو برباد کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ اب واپس کو لے لیں. تو یہ دیکھیں, یہ بھی میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ اچھی باتیں میں نوٹس نہ کرتی تو میں کبھی بھی نہ آتی. ابھی بھی جواب نہیں دیا, انسپریشن کیا بنی کہ لوگوں کو خوبصورت بنانے کا بیڑا اٹھایا؟ شوق کہہ سکتے ہیں کہ جب نئی نئی اس فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا, اور یقین کریں کہ کلینک پہ بہت سارے ڈاکٹرز آتے ہیں. تب تو لیزر سینٹر بہت کم تھے, کوئی 10-12 سال پرانی بات ہے, مطلب 3-4 ہی میرا خیال ہے, 2 یا 3 ہی سینٹر تھے, اور بڑے اچھے. اب تو سب نے اپنے اپنے کلینک بنا لیے سب ڈاکٹرز. میں کہتی ہوں لاہور لیزر سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. جتنے بھی ابھی بڑے نام ہیں آپ سن رہی ہوں گی, سب نے جنہوں نے اپنے بنا لیے انہوں نے اسٹارٹ یہاں سے لیا تھا. اب اگر آپ کہتی ہیں تو میں ان کے نام بھی ڈسکلوز کر دیتی ہوں. بہت سارے سینئر ڈاکٹرز ہیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اب یقین کریں کہ وہ ڈاکٹرز جب پیشنٹ کر کے چلے جاتے تھے تو میں ان کے پیرامیٹرز لکھتی تھی کہ اس پیشنٹ کا اگر ہم نے اس پہ کیا ہے تو اس کو کیا رزلٹ ملا ہے. میں خود ہی ایک شوق تھا ڈاکٹر. پھر میرا ایکسپیرینس تھوڑا سا اس فیلڈ میں اس لیے بھی زیادہ ہو گیا کہ اس وقت میری گڈ لک یہ تھی کہ سینٹر کم تھے, لیزر سینٹر, تو ڈاکٹرز آتے تھے. جیسے کسی نے ایم آر آئی لگا لی ہے یا جیسے کسی نے سی ٹی اسکین لگا لی ہے, اسی طرح سے لاہور لیزر نے جب ہم نے اپنا اکوپمنٹ یہاں پہ لگایا, لیزر ہیئر ریموول یا فرسٹ شروع میں یہی چیزیں آئی تھیں. اب تو اینٹی ایجنگ میں بہت, میں تو کہتی ہوں آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں اتنا چیزیں آ جائیں گی کہ شاید بوڑھا ہی نہیں ہوگا کوئی. تو خیر اس وقت جب اسٹارٹ کیا تھا تب چلیے یہ میرا سپنا تھا کہ مجھے جوان مرنا ہے, میں نے بوڑھے ہو کے نہیں مرنا. نہیں اب کوئی بوڑھا نہیں ہوگا میرا خیال ہے, اور نہ ہی کوئی موٹا ہوگا. تو ڈفرینٹ ڈاکٹرز آتے تھے, اپنا پیشنٹ کرتے تھے. اب ڈاکٹرز کی ان کی ایک ڈاکٹر آیا, اس نے 3 پیشنٹ کیے چلا گیا. اس نے دوبارہ پھر انہیں پیشنٹ کے اوپر ریپیٹ کرنا ہے مہینے بعد. لیکن میرا ایک دن میں کم از کم 50 پیشنٹ پہ میرا اسٹڈی ہوتی تھی کہ 50 پیشنٹ آج ٹریٹ ہوئے تو ان کا کیا رزلٹ آیا, نیکسٹ ٹائم ان کا کیسے ہوگا. تو ایکسپوجر تھوڑا سا اس لیے بھی میرا زیادہ ہو گیا کہ ملٹیپل ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا. اور جیسے نئی نئی چیزیں آتی گئیں پھر اچھا ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگا جو میں نے آپ سے سنا, آپ اپنی مشینز کو اپ گریڈ کرتی رہتی ہیں. بالکل اپ گریڈ کرتی دیٹس ویری, میں کہتی ہوں کہ آپ کی تعریف کرنی چاہیے, ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہ چلے, ایسے ہی ہمیں تو پتہ نہ چلے کہ یہ مشین پرانی ہے یا اس مشین کو اپ گریڈ ہونا ہے. لیکن کوالٹی دیکھیں کہ اپنی مشینز کو وہ اپ گریڈ کرتی ہیں. ایک اسٹوریج ہم کی پرانی مشینیں پڑی ہیں
اور جو کہ شاید کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ اپنے کام کو ساتھ ساتھ اپ گریڈ نہیں کروں گی تو پھر میں مارکیٹ میں کام نہیں کر سکوں گی. جو نئی نئی چیزیں. اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ شوق کیسے ہوا. ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ محاورہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اور میرا جو شوق ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ اس پیشنٹ کا اگر یہ ہے کوئی نیوس کا پیشنٹ ہے جیسے برتھ مارک کا ہے جس کا آدھا پورا, تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے دنیا میں, کون کون سے ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں. یوٹیوب پہ سرچ کرتی ہوں, گوگل پہ اس کو دیکھنا. پھر جب ہم اس کی سرچ میں جاتے تھے تو لیزر میں اس کا کیا رول ہے, اور ڈرماٹولوجی میں یا سرجری میں یا اس طرح کے اس کے کیا کیا ٹریٹمنٹس پاسبل ہیں. پاسبلٹی آف ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے میں اس کو سرچ کرتی ہوں. جب ان کو سرچ کرتی ہوں تو پھر پورا ایک سمندر ہوتا ہے کہ یہ مشین ہے, یہ ٹریٹمنٹ ہے, یہ میڈیسن ہے, یہ اس کا ہے. پھر ہمارا یہاں پہ پلاسٹک سرجن بھی ہیں, ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں, تو مل کر ایک ٹیم کی طرح ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. کہ مطلب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ یہ اس طرح کا پیشنٹ ہے. مجھے تو سب سے جو اچھا لگا صوفیہ, ہجامہ بھی اویلیبل ہے. ہجامہ بھی کرتے ہیں سینٹر میں, ہجامہ بھی اویلیبل ہے کہ آپ کو انڈر ون روف آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی. اب لیزر اور ہجامہ ٹوٹلی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ بالکل ہی ایک سائنٹیفک کہہ لیں کہ ایک نئی چیز ہوتی ہے. اور ہجامہ ماشاء اللہ ہمارے سنت بھی ہے. اور میری والدہ کچھ عرصہ پہلے ذرا بیمار تھیں, پیرالائز ان کا ایک سائڈ ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے جب میں نے ان کا ہجامہ شروع کیا بہت فرق پڑا. اور جب انہوں نے فرسٹ ٹائم کروایا تھا ہجامہ تو وہ کہتی تھی کہ میں آج سکون سے سوئی ہوں. اچھا, اتنا فرق پڑا تھا مجھے. اور جو چیزیں اچھی ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل پروموٹ کرنا چاہیے. اور تھوڑا آگے لے کر اس کو میں ایک اکیڈمی کی طرف بھی لے کے جانا چاہ رہی ہوں. یہ سب سے پیاری بات ہے کہ جو آپ لوگوں کو سکھانا چاہ رہی ہوں. اور اچھا میں اکیڈمی کا آئیڈیا میرے ذہن میں کیوں آیا کہ کچھ نئے لوگ, کیونکہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں سرکاری ہاسپٹلس میں ظاہر ہے پی ایم ڈی سی کرتے ہیں, ادھر شاید اتنی لیٹسٹ اور اتنی مہنگا اکوپمنٹ نہیں ہوتا لیزر کا جو سرکاری طور پہ, کیونکہ کاسمیٹولوجی کو اتنا وہ سرکاری گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے اس کو اہمیت دی جاتی. تو پھر پالرس میں ہیں کچھ خواتین جنہوں نے مطلب اسکن کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو وائی ناٹ وہ اسٹرلائزیشن کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اتنے ایشوز آ رہے ہیں, ہم ان سب کو پراپر ٹیچ نہیں کیا جاتا. اور آپ کی ایک اور بات جو مجھے بتانی چاہیے کہ جس نیڈل سے یہ ٹریٹمنٹ کرتی ہیں وہ نیڈل آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھیے اور دوبارہ لے کے آئیے. یہ ایک میں تو کہوں گی کہ ہائیلی سیفٹی آپ کا جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں, یا ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں تو پھر ہم کلائنٹ کو ہی دے دیتے ہیں. تو وہ آپ کلائنٹ کو دے دیتی ہیں. مجھے تو اکیڈمی بھی ہے پلان, اور دبئی میں بھی ہمارا ہے پلان اس کا. اور میں نے تو انڈر ون روف ان کے پاس ہر سب کچھ ہی دیکھا ہے. ابھی ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے, الخیرہ اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا نام ہیں, کیونکہ یہ دبئی میں بھی اپنا اوپن کرنے جا رہی ہیں. پھر یہ ماشاءاللہ ملتان سے بلانگ کرتی ہیں, تو ملتانیوں کے لیے خوشخبری ہے. ملتان تو مجھے میرا بڑا فیوریٹ شہر ہے, بڑے فیوریٹ لوگ میرے آج بھی وہاں کے سب دوست ہیں. کیونکہ میرا ایک 5 سال جب میں وہاں رہی تو میں نے بہت پیاری دوستیاں ان کی, شاید اسی وجہ سے مجھے پیاری لگی کہ ملتان سے بلانگ کرتی ہیں. تو ملتان میں بھی ان کا آؤٹ لیٹ بننے جا رہا ہے. ہم آپ کو نمبرز پٹی پہ سارے چلائیں گے جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی صوفیہ یاسر تک پہنچا سکیں گے. تو صوفیہ یہ اور کہاں کہاں آپ کی برانچز ہیں جو مجھے پتہ ہے میں نے وہ ذکر کیا؟ ماشاء اللہ ہماری 4 برانچز ہیں. ایک ڈی ایچ اے میں ہے فیز 4 میں, ایک ایم ایم عالم روڈ پہ ہے, ایک واپڈا ٹاؤن میں ہے, اور ایک یہ ہے. اچھا واپڈا تو مجھے وہ کہیں مجھے کیوں یاد بلاتی, لیکن میں یہاں مین برانچ پہ زیادہ ہوتی ہوں, آپ کو اس لیے یہاں بلاتی ہوں. وہ تو میرے گھر کے پچھواڑے میں ہے, وہاں پہ اور الگ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. تو آپ کا کیونکہ میں خود کر رہی ہوں اس لیے پھر اچھا. دوسرا جس میں میڈیکیشن انوالو ہو جاتی ہے نا سامیہ, وہ میں نہیں کرتی. پھر اس میں جو ہمارے ڈرماٹولوجسٹ ہیں وہ کرتے ہیں. جو کاسمیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں وہ میں خود کرتی ہوں, جیسے اینٹی ایجنگ پروسیجرز ہیں. اب اینٹی ایجنگ میں بوٹاکس اور فلرز بھی آتے ہیں, وہ میں نہیں کرتی. پھر وہ پلاسٹک سرجن ہیں وہ کرتے ہیں, یا اور ڈاکٹرز ہیں. لیکن آپ نان انویسو جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ریکمینڈ کرتی ہیں بوٹاکس اور فلرز کو؟ جب مجھے تو ہوتی ہے تو میرے دن تو ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں جب کہتی ہوں مجھے خوبصورت لگنا ہے, مجھے ایسے پاؤٹی لپس چاہیے, مجھے ہمیشہ ڈسکریج کر دیا جاتا ہے. ابھی تم ٹھیک ہو, یہ تو ابھی تو میں جوان ہوں.
اب ہمیشہ مجھے ڈیمورلائز کرتی ہے. مجھے بھی وہ آنکھیں یہاں کرنی ہے اور لپس یہاں چڑھانے ہیں. نہ زیادتی کرو یار. اننیسیسری میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتی. آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گی. اگر یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہی بات مجھے ان کی پسند ہے. اور صوفیہ جو آپ کے ذہن میں کچھ اور بات ہے, کیونکہ میرا دل ہے میں آپ کی وہ لیٹسٹ مشینری بھی عوام کو دکھانا چاہتی ہوں. میری پیاری بہنیں جو بجٹ میں سے سیونگ کر کے آپ کے پاس آئیں گی اور پھر مجھے دعا دیں گی, کیونکہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ صرف دعا لینے کی فرمائش میری ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سیف ہینڈز میں پہنچا رہی ہوں, ایک سیف جگہ پہ لے کے آ رہی ہوں. دیکھیں رسک جو ہوتا ہے نا, رسک کا تو وعدہ اللہ کے نے کیا ہوا ہے, وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. جب پیشن اور پروفیشن ایک ہو جاتا ہے نا تب مزہ آتا ہے کام کرنے کا. میرا یہ پیشن جنون کی حد تک ہے یہ کام. میں نے جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا میں بہت اچھی ایک الگ جو کام کر رہی تھی, ایئرپورٹ پہ ہوتی تھی میں, تو میں نے ریزائن کر دیا تھا وہاں سے. اور مطلب اس وقت ابھی نیا نیا یہ فیلڈ تھا, بالکل چیزیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے. لیزر صرف ہیئر ریموول آئی تھی ہمارے پاس لیزر میں, لیکن یہ اتنی بڑھتی گئی ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی اپ گریڈ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہم کرتے گئے اس کو. تو پیشن جنون کی حد تک ہے مجھے اس میں, اور میں انشاءاللہ اس کو اور بھی جو لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ ضرور لے کر آؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور ایک سوال, ہم جائیں مشینری کی طرف, تو میں ایک سوال پوچھنا ہے. ماشاءاللہ فیملی بھی آپ ہینڈل کر رہی ہیں, اچھا پھر اتنے سارے آؤٹ لیٹس پہ آپ کی پریزنس ہے, اس کے علاوہ صوفیہ یاسر میں دیکھتی ہوں کپڑوں میں بھی شوق ہے, وہ کہاں چھوڑا ہے اس وقت جو ہے؟ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا میں کنسٹرکشن کا بھی کرتی ہوں. نہیں, اور سیلون بھی ہے, سیلون بھی ہے یہاں سیلون بھی ہے, مطلب اس میں آپ کو یہاں پہ آ کے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے. تو اتنا کچھ جو ماشاءاللہ کرتی ہے. میں آپ کی ایک ایک مشین ابھی ان کی دکھاؤں گی آپ کو. مجھے صرف یہ تھا کہ میں پہلے ان سے آپ کی بات کراؤں اس پیاری سی ہنسمکھ پرسنالٹی سے, اور آپ کو ان کی ایک اور سائڈ بتاؤں جس پہ مجھے اور یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے. ہر وقت میں نے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اللہ کی یاد میں دیکھتی ہوں, جس سے میرا بلیو اور ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. اور جو لوگ لالچ نہیں کرتے, وہ صرف پیسے کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں, کہ اپنے نام اپنی ساکھ کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں, کیونکہ آج کل پیسہ دین ایمان سب کچھ بن چکا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ابھی ہے. صوفیہ کوئی کام آپ نے کا کنسٹرکشن میں بھی آپ کنسٹرکشن میں مطلب انٹیریئر کا بہت شوق ہے, وہ کرتی رہتی ہوں کبھی. مطلب اگر میں کسی گھر میں کپڑوں کا کہاں سے کپڑوں کا بھی کسی وقت میں کیا بھی تھا, انڈیپینڈنٹ کیا تھا. اب اسی طرح آپ کی طرح ایک بہت اچھی دوست ہیں, اس نے NCA سے فیشن ڈیزائننگ کا کیا تھا, تو کچھ تھوڑی انویسٹمنٹ میں نے ساتھ مل کے کر لی. پتہ ہے میری ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں سے وہ شاید اسٹارٹ نہیں لے پاتے. تو میں ایک جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا سا دھکا لگا دیتی ہوں اور وہ کام چل پڑتا ہے. بہت ثواب ملے گا اگر آپ لوگوں کو ایک پٹری پہ چڑھا رہی ہیں نا صوفیہ, ان کے رزق لگ رہے ہیں, آپ تو صدقہ جاریہ کما رہی ہیں. مریم نام ہے جو میرے ساتھ یہ کپڑوں کا دیکھتی ہیں, NCA سے اس نے کیا ہوا تھا, اور بس کہیں سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی, تو تھوڑی سی میری ذرا سپورٹ ہو گئی, تو بڑا اچھا ایک ہمیں اس کا اچھا فیڈ بیک, بہت اچھا. کپڑے بھی بہت پیارے ہیں. ویسٹرن اس نے اپنا کیا ہے, کچھ اپنے شوز بھی کیے ہیں, اور بڑا اچھا رسپانس ملا ہمیں اس میں بھی. اور بات وہی ہوتی ہے کہ نیتوں کے پھل نیتوں کے پھل ملتے. تو ابھی ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد میں آپ کو ان کے ہر کمرے کی وہ جو مشینری ہے اس کا انٹروڈکشن یہ خود کرائیں گی. اب ان کا بولنا ہے, میرے حصے کا کام ختم ہے. اس کے بعد آپ لوگ جانیں اور صوفیہ یاسر جانیں, کیونکہ اب آپ لوگ ڈائریکٹ ہو جائیں گے آج کے بعد سے. تو ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. جی سامیہ, یہ ہائیفو جس کا آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہائیفو کیا ہے اور مجھے کیوں نہیں کیا, التیرا ضرورت نہیں ہے. پھر وہی بات کہ جہاں جب ضرورت ہوگی آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. میں خود یہ فیس لفٹنگ کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں, اور بہت ایک کہہ لو کہ ڈیپ مسلس تک جا کے یہ لفٹ کرتی ہے. ایک تو اسکن کی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسکن کے اپر لیئر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یہ اسکن کے نیچے باقاعدہ اسمیش پہ
اثر کرتی ہے اور وہاں سے لفٹ کرتی ہے. ہائفو جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا, اور التھیرا یا 3D یا جو ڈفرینٹ نام مارکیٹ میں ہوتے ہیں یہ ان کے برانڈ نیم ہے. ہمیں جب میں اسٹڈی کرتی ہوں کسی لیزر مشین کو تو اس کا میکنزم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے. ہائفو اسٹینڈس فار ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ کی جو انہوں نے اس کو ڈیزائن کی ہے تو وہ ہم اس کو ڈیپلی ڈیپتھ تک لے جا سکتے ہیں. 1.5 کی ڈیپتھ پہ کرتے ہیں, 3.0 کی ڈیپتھ پہ کرتے ہیں, پھر 4.5 کے لیول تک جاتے ہیں. 4.5 کا مطلب اسمیش تک ہم جا سکتے ہیں. اسکن کو دیکھ کے ڈیسائیڈ اسکن کو اور یہ ہمیشہ ان کے اوپر ریکمینڈیڈ ہوتی ہے جن کا ذرا فیٹ والیوم بھی اچھا ہوتا ہے. اگر فور ہیڈ پہ ہم کریں گے تو اس پہ ڈیپتھ اس کی کم کر دیں گے. مطلب اس کو کرنا بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. ہر پیشنٹ اس کے لیے, پیشنٹ کہوں کلائنٹ کہوں, کلائنٹ کہہ لیں کہ وہ مطلب کوئی اللہ معاف کرے ڈیزیز نہیں ہے, خوبصورت ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہر جو ایک کلائنٹ سلیکشن جو ہوتی ہے نا ہائفو کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں کرتے. چبی ہو, چبی فیس پہ یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. اور ہمیشہ سائیڈ افیکٹ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا. سائیڈ افیکٹ اس کا ہائفو کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نان ٹیکنیکل بندے اس کو کرتے ہیں یا جن کو اس کے بارے میں پراپر کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور بس ہر ایک کے اوپر کر دو تو یہ فیٹ والیوم کو کم کرتا ہے. اور جب فیٹ کم ہو جائے گی تو اسکن اور سیٹ کر جائے گی. ایگزیکٹلی. تو اس میں انفارمیشن دینی چاہیے نا, بالکل دینی چاہیے, لیکن وہ تبھی دیں گے نا, وہ تبھی دیں گے جب ان کو خود بھی ہوگی. مطلب میرے پاس اس طرح یہاں پہ کلائنٹ آتے ہیں جن کا آلریڈی اسکن سیگ ہوئی ہوئی ہے, ان پہ فیٹ والیوم بالکل نہیں ہے, بالکل چھلکے کی طرح اسکن ہے اور 70-80 ایئرز ان کی ایج ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جی میں نے ہائفو کرانا ہے. بھائی ہائفو آپ کو کس نے ریکمینڈ کیا ہے؟ ہائپ ہے ایگزیکٹلی. میں ٹریپ ہونے لگی ہائفو کے نام پہ. نہیں, ہائفو ہر ایک کو, میں نے آپ کا کیوں نہیں کیا, یہ ہے میں جب آپ کا ضرورت نہیں ہے اس کی. چلے ٹھیک ہے, میں نے بات مان لی, ڈاکٹر کی بات ماننی پڑے گی, اور مجھے پتا ہے کہ یہ ان کو مجھ سے پیار ہے اور مجھے پتا ہے مجھے غلط ایڈوائس نہیں کریں گے. اچھا, میں نا کسی کو بھی غلط نہیں ایڈوائس کا, آپ کے ساتھ تو ہے ہی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہمارے کام ہیں, لیکن میں کسی کو سننے والوں میں کسی کو غلط, ایک دیکھیں ایک کوئی آتا ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ ایک مشورہ کرنے آتا ہے, تو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے. آپ صحیح بات کریں, صحیح مشورہ دیں, باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. صوفیہ وہاں پہ بھی ہمیں کچھ مشینیں جی, یہ ہائیڈرا فیشیل, ہماری جو ہائیڈرا فیشیل آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور یقین کریں میری کچھ فرینڈس ہیں جو کہتی ہیں کہ پارلر اپنا سیلون چلاتی ہیں, وہ کہتی ہیں صوفیہ اب سیلون میں ہیئر ٹریٹمنٹس تو آ جاتے ہیں لیکن فیشیل بہت کم ہو گئے, کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. ہائیڈرا فیشیل بہت زیادہ اب ان ہے. ہائیڈرا فیشیل کہہ لیں کہ آپ کی اسکن کو, ڈیڈ اسکن کو پیل آف بھی کرتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرتا ہے. مطلب پیلنگ کے ساتھ نا, جب ہم پہلے کیا کرتے تھے نا ہائیڈرا فیشیل سے پہلے ہمارے پاس ایک مشین ہوتی تھی مائکروڈرمابرین. مائکروڈرمابرین کیا کرتی ہے, میں نے بتایا ہم اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. اس کو ہائیڈرا کو کرتے ہوئے تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے, اور یہ اب مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے ہائیڈرا فیشیل. مجھے تقریباً 3 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہائیڈرا فیشیل کرتے ہوئے. ہائیڈرا فیشیل نے ریپلیس کیا ہے پیلنگ پروسیجر کو, جو ہم کیمیکل پیل کو یا مائکروڈرمابرین کرتے تھے, بہت ساری چیزوں سے بھی پیل کرتے تھے. تو پیلنگ کے بعد نا اسکن تھوڑی ڈرائی ہو جائے گی تھوڑا, کیونکہ پیل آف ہو رہی ہے, لیکن اس کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے. تو ہائیڈرا فیشیل نے اس کو ریپلیس کیا ہے, تو ڈی ہائیڈریشن کو یہ کنٹرول کرتی ہے. اس میں ملٹیپل سیرم ہوتے ہیں. آپ مجھے نوکری دے سکتی ہیں اللہ جی, آج کے بعد سے جو میں سیکھ جاؤں گی اور میں یہ نوکری کر سکتی ہوں یہاں پہ. اچھا جی, اچھا یہ پی ڈی ٹی لائٹ کہتے ہیں, لو لائٹ لیزر بھی کہہ سکتے ہیں. پی ڈی ٹی لائٹ ہے جو ہم اسکن ریجوینیشن میں کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کلرز کی لائٹ ہوں گی, بلو, ریڈ, یلو. آپ کو شاید ایک دفعہ ایک کلائنٹ کو کر رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا ایکنی کے لیے بلو ہے, یا مطلب یہ بھی اسکن کے ریجوینیشن کے لیے اور ایکنی کے لیے اچھی ہے. پی ڈی ٹی لائٹ کہتے ہیں اس کو. جو زیادہ موسٹ ہماری کامن یوز میں آتی ہے, جو لوگ بہت زیادہ, جس کی کلائنٹیج بہت ہے, وہ فیٹ ریڈکشن کی ہے. اس میں ریڈیو فریکوینسی یوز کرتے ہیں, اور یہ ایک کول شیپنگ کے نام سے ہے.
اس سے فیٹ فریز کرنا جس کو کہتے ہیں, جو اکثر اب مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے کہ جی فیٹ فریزنگ, نان انویسو طریقے سے فیٹ کو برن کرنا. اور وہ برن ہو کے کہاں جاتی ہے, یہ بھی اکثر کوسچن مجھ سے پوچھتے ہیں. وہ برن ہو کے آپ کے اپنے لیمفیٹک سسٹم کے تھرو ڈرین آؤٹ ہوتی ہے, باڈی سے نکل ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. اس میں پراپر پھر ہم ڈائٹ پلان بھی ساتھ دیں گے, اس کے ساتھ ڈائٹ پلان بھی ساتھ دیا جاتا ہے, ساتھ دیتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ دیکھا, سامع بڑی عجیب سی بات ہے, میں ڈی ایچ اے برانچ جب جا رہی تھی تو ایک لوکیشن پہ بہت مہنگا بل بورڈ پہ ایک سائن بورڈ میں نے دیکھا, وہ بل بورڈ دیکھا جس کا منتھلی میرا خیال ہے کوئی 15-16 لاکھ روپیہ تھا, اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا کہ وداؤٹ اینی سرجری, وداؤٹ اینی لائپوسکشن, وداؤٹ اینی پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوا تھا, کوئی ایکسرسائز نہیں ہوگی, کوئی میڈیسن نہیں ہوگی, کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہوگا, اور 5 انچز آپ کی ایک ہی سٹنگ میں کم ہو جائے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک جگہ نہیں, 36,000 جگہوں میں پڑھتی ہوں, پھر انسپریشن بھی آتی ہے. لیکن اس نالج کے بعد سے شکر ہے اللہ کا کہ مجھے آپ بتائیں کیسے پاسبل ہے, کیسے پاسبل کہ آپ ڈائٹ پلان نہیں دے رہے, اور انہوں نے وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے جی جی کہ مطلب اتنی مہنگی آپ نے. اب میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ شاید گئے بھی ہوں گے. 5 انچز بڑی ایک اٹریکٹیو سی لائن تھی کہ 5 انچ کم. ہمیشہ ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے, ریئلسٹک آپ بتاؤ. اور میری ایک عادت ہے, اگر 5 انچ کم بھی ہوتا ہے نا, میں 3 بتاتی ہوں. 3 کم ہوگا تو میں 2 بتاؤں گی کہ 2 انچز تو مسٹ کم ہوں گے. مجھے پتہ ہے 3 انچ کا فرق پڑ جائے گا, لیکن میں ہمیشہ کلیم 2. تو ریئلسٹک اپروچ جب ہوتی ہے نا, کلائنٹ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ کوشش بھی زیادہ کرتا ہے. اور نہیں, غلط بیانی کبھی نہیں کی, اور اس سے فیٹ کم ہوتی ہے اور واقعی ہوتی ہے. لیکن صرف اس میں اس مشین کا کمال نہیں ہوتا, اس میں آپ نے جو فیٹ برن ہم نے کی ہے اس کے لیے آپ کو پراپر اپنا ڈائٹ کو تھوڑا فالو رکھنا پڑے گا, لائف سٹائل کو فالو بہتر کا چینج کرنا پڑے گا, واٹر انٹیک زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ. اور پھر شکر اللہ کا, میں نے بتایا کہ ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. جو ڈاکٹرز دوسرے ساتھ ہوتے ہیں, نیوٹریشنسٹ ہوتی ہیں, وہ ہم ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں کہ جو ایک فیٹ ڈیزالو ہو کے نکل رہی ہے باڈی سے, تو کہیں وہ کڈنی پہ تو نہیں کر رہی, کہ ایک لمٹ کے اندر رہ کر ہم نے ہر چیز کرنا ہے, لمٹ کے اندر ہو, کہ ایک ہی دن کے کہہ لیں کہ ایک ہفتے کے اندر 10 کلو کم ہو جائے گا, پاسبل نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے اس طرح سے تو الٹا اس کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کا پروسیس, اٹ ول ٹیک ٹائم جو ہے نا. بالکل. اور تقریباً کوئی کہہ لیں کہ ایک سٹنگ میں کوئی 1 سے 1.5 یا 2 انچ کا, 1 انچ کا فرق پڑتا ہے, 1 سے 1.5 انچ کا. اس پروگرام کے بعد اگر آپ لوگوں نے بھرپور فرمائش نہیں کی کہ سامیہ خان کو کم از کم اتنا ہی کر دیں, آپ کو کرنا پڑے گا میرے لیے سننے کے بعد. اور اگر میرے جو پیارے اور میری پیاری پیاری بہنیں جو مجھے سنتی ہیں, آپ لوگوں نے ان کو ریکویسٹ کرنی ہے, ایک پرچی ڈالنی ہے کہ سامیہ کو کم از کم, اور نہیں مجھے زیادہ نہیں ہونا, مجھے 2 انچ پتلا کر دیں بس, مجھے 2 انچ پتلا ہونا ہے. مجھے جو ہے وہ یہ میری فینٹیسی, اور میں نہیں کر پا رہی. بیٹھنے کا کام ہے صوفیہ جی, میں نہیں جم جوائن کر پا رہی ہوں. نہیں, یہ بعد میں کریں گے, یہ میرا کام ہے, مجھے دے میں کر دوں گی. ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم چلتے ہیں ان کے دوسرے روم میں جہاں اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹرسٹ کے لیے. چھوٹی سی بریک ہے, لیکن آپ نے جڑے رہنا ہے کیونکہ بڑی انفارمیشن ملنے والی ہے آپ لوگوں کو. جی صوفیہ جی, اب اس کمرے کے بارے میں بتائیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ والا ایکسپیرینس جو ہوا, میں اس سے ان کی پرماننٹ کلائنٹ بنی. جی صوفیہ جی. سامی, یہ لیزر ہیئر ریموول ہے, اور اگر اس میں دیکھنے میں تو صرف مشین ہی لگ رہی ہے, لیکن یہ اینڈی یگ ہے ہمارے پاس. اینڈی یگ جو جن کو کوئی اویئرنیس ہے اس کے بارے میں, تو اینڈی یگ اس وقت سب سے بیسٹ ایشین سکن کے لیے بہتر ہے. اور یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ بھی ہے, کیونکہ کچھ لوگ, اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی جو میں ایک میسیج آپ کے تھرو دینا چاہتی ہوں. ایک کال آئی ابھی مجھے 2-3 دن پہلے, اور جو کلائنٹ تھی جس نے فون کیا وہ کہتی کہ جی آپ کے پاس لیزر کون سی ہے. میں نے بتا دیا, میں نے کہا ہمارے پاس ڈائیوڈ بھی ہے اور اینڈی یگ بھی ہے, ای لائٹ بھی ہے. تو کہتی میں نے ڈائیوڈ ہی کرانا ہے. میں نے کہا اچھا, ڈائیوڈ اور اینڈی یگ میں آپ کو ڈفرینس پتہ ہے؟ وہ اسے کچھ نہیں پتا تھا.
کسی نے سنا ہوگا سنا ہے. تو اب تھوڑا سا میں کیونکہ سرچ کرتی رہتی ہوں چیزوں پہ, مشینوں پہ, کہ ہمیں اپ گریڈ بھی رکھنا ہوتا ہے چیزوں کو. اب ڈائیوڈ بھی ایک اچھی مشین ہے لیزر ہیئر ریموول کے حوالے سے, لیکن جو بیسٹ میرے ایکسپیرینس جو ہے انڈیاک پہ بہت اچھا ہے. مطلب میں نے اب ایک کوئی بھی مشین, ہم خواتین کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ ہم نے 1000 روپے کا جوتا بھی لینا ہوتا ہے نا, تو پہن کر وہاں تک چل کر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ایک 50-60 لاکھ کی مشین ہے, اور مطلب اب تو فٹونا ایک کمپنی ہے, اس کی 1.5 کروڑ کی مشین ہے, اتنی کاسٹلی جب ہم ایک مشین پرچیز کرنی ہوتی ہے تو کیا ہم بغیر کسی سرچ کے تو نہیں لیں گے نا. ناٹ ایٹ آل. مطلب بینگ اے فیمیل میں تو کبھی بھی نہیں لوں گی, پورا اس پہ سرچ کروں گی, اس کے اوپر کچھ ٹیسٹ سیشن لوں گی جہاں پہ وہ انسٹال ہوگی, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی مشین لینی ہے. اب میں نے جتنے باقی اور سینٹر بنائے اس میں سب ہر جگہ پہ میں نے این ڈی ایک کو پروموٹ کیا. این ڈی ایک کے رزلٹ مجھے بہت زیادہ سیف اور صحیح لگے. ڈائیوڈ بھی اچھی ہے, لیکن ڈائیوڈ میں برن کیس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور اب تو ہر جگہ پہ لیزر ہو رہی ہے, پالرز میں ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے یگ لیزر جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. ہمارے پاس یہاں پہ این ڈی یگ بھی ہے, ڈائیوڈ لیزر بھی ہے, اور ای لیگ. اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مجھے جنہوں نے بھیجا ان کے پاس, وہ ڈیفینس کے سے بھی آگے کی ان کا گھر ہے, بالکل ایئرپورٹ سے بھی آگے. مجھے ان خاتون نے ریکمینڈ کیا کہ وہاں جاؤ, وہاں کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا ہے. وہ وہاں سے یہاں آتی تھی کیونکہ یہ مجھے تو بہت قریب لگتا تھا, تو مجھے تو ایک لگژری لگنا شروع ہو گیا ایک قریب کے سینٹر پہ آنا. تو اس میں کوئی شک نہیں, اس کی تو میں وٹنس ہوں, اس کے ریزلٹس کی, کہ اتنے بہترین ریزلٹس ہیں. جن بچوں کو پرابلم ہے, لڑکیوں کو ہارمونل ایشوز کی وجہ سے, وہ یہاں پہ آنکھیں بند کر کے آ سکتی ہیں. یہ تو میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی کٹہرے میں کھڑی ہوں اور اکاؤنٹیبل ہوں آپ لوگوں کے آگے, تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں. اگر میں کوئی غلط بیانی کروں آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ہمارے پاس گائناکالوجسٹ بھی ساتھ بیٹھتی ہیں. اگر کسی فیمیل بچیوں میں جو ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں اس کو بھی ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مطلب پراپر اس میں میڈیسن کوئی ٹیسٹ وغیرہ ساتھ کرا کے وہ بھی ساتھ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. اور لیزر جو ہے, لیزر آپ کے کوئی ہارمونل ایشوز کو ٹھیک نہیں کرے گی, وہ جسٹ جو ایگزسٹنگ ہے اس کو جلا دے گی, اس کو ختم کر دے گی, ہیئر فالکس کو ختم کر دے گی. میلانین جو اس کے اندر ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جسٹ بلیک کلر کو ہی ہٹ کرتی ہے اور بالوں کو اس طرح سے ختم کرتی ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ باقی ٹریٹمنٹ کو بھی لے کے چلتے ہیں. پی سی اوز کا ایشوز ہوتے ہیں. اتنی مشینیں دیکھ کے میرا ایک دل چاہ رہا ہے کاش کوئی ایسی مشین ہوتی جو ان ستاروں کو بھی ہینڈل کر سکتی, جنہوں نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے, میں نے عوام کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے. کاش کوئی ایسی مشین بھی آ جائے جو ان ستاروں کے رخ موڑ دیا کرے. وہ سوائے اللہ کی ذات کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ جی یہ اچھا, یہ لیزر نہیں ہے, دس از ریڈیو فریکوینسی اور مائکرو نیڈلنگ ہے. آر ایف فریکشنل بھی کہتے ہیں اس کو. اس میں شاید اس کے اندر ہو, میں آپ کو دکھا سکوں, نہیں اس کے اندر ابھی موجود نہیں ہے. اس میں مائکرو نیڈلز لگتی ہیں اور ان نیڈلز کی ٹپ جو اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے وہ ہم یہاں سے سیٹ کرتے ہیں کہ مائکرو نیڈلنگ بیسیکلی یوز کیوں ہوتی ہے ایکنی اسکارنگ میں اور فیس لفٹنگ میں. جا لائن اگر اس کو انفینی کو اگر ہم سرچ کرتے ہیں نیٹ پہ, لیوٹرانکس کمپنی ہے, یو ایس اے کی ہے, اور بہت اچھے رزلٹ ملے. مطلب میرے ایکسپیرینس میں فیس لفٹنگ میں ہائیفو سے بھی زیادہ اچھے رزلٹ مجھے انفینی کے ملے. انفینی کے بہت اچھے رزلٹ ہیں فیس لفٹنگ میں, اور کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا. مائکرو نیڈلنگ بیسیکلی ہم مائکرو انجری دیتے ہیں اسکن پہ, اور ان نیڈلز کے ساتھ ہم ایک خاص انرجی جس کو ریڈیو فریکوینسی کہتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک اپنی ٹارگیٹڈ ڈیپتھ پہ ڈیلیور کرتے ہیں. انرجی بھی, نیڈلنگ کے ساتھ انرجی بھی. اس سے کیا ہوتا ہے, اسکن کولیجن بوسٹ ہوتا ہے, واپس لفٹنگ ہوگی, اور سپرفیشل بھی جب ایک مائکرو آپ کا ہیلنگ سسٹم دوبارہ سے انہانس ہو جاتا ہے, اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہیلنگ سسٹم آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے دوبارہ سے اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے تو وہ پھر اوور آل ہیلنگ کر جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں, جو ہماری زندگی میں جو بہت اسٹریس ہے صوفیہ, یہ بھی ریزن بنتا ہے کہ یہ کوئی سسٹم اندر سے اسکن کا رک جاتا ہے,
یہ بھی کاز بنتا ہے یا یہ ایج کے ساتھ ہی کم ہوتا ہے؟ اسٹریس بالکل اسکن کے اوپر آپ کے کرتا ہے اثر, اور اس میں جو سب سے زیادہ جو میں دیکھتی ہوں پگمنٹیشن کے ایشوز آتے ہیں یا رنکلس کے آتے ہیں, اسٹریس, اور سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے پفی آئز کا بھی بہت ہوتا ہے. ذرا سا اسٹریس لیے اور فوراً پفی آئز ہو جاتی ہیں. پفی آئز کا بھی اس میں بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے انفینی سے. اور ہائپر جس کو ہم ایکسٹرا کہہ لیں کہ سویٹنگ, اس میں بھی انفینی بہت اچھا رول ہے اس کا. جس کو بہت ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے اس میں انفینی بہت اچھا کام کرتی ہے. میں کبھی نظر نہیں آئی. ہر چینل کا میک اپ روم بیچارہ تنگ ہوتا ہے کہ منہ میرے اوپر پنکھے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میک اپ بہ جائے گا, پسینے آ جائیں گے. انفینی کے بہت سارے کاسمیٹک کے علاوہ مطلب ہم اس میں بہت سارے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. نہیں باجی ادھر کیا لے ہاتھ ادھر لگا لیں. اچھا جی, اس بہن کا تعارف کرائیں. یہ ای لائٹ جس کا میں نے بتایا تھا لیزر ہیئر ریموول میں ہی یوز ہوتی ہے. یہ بھی لیزر ہیئر ریموول میں ہی ہوتی ہے. لیزر ہیئر ریموول کی ہمارے پاس 3 ہے نا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. نہیں چوائس بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرانا ہے, لیکن بعض اوقات بالوں کی جو تھکنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کے, اسکن کلر کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی لیزر زیادہ لیکن آپ نے بتایا کہ ایشینز کے لیے یہ اینڈی زیادہ بہتر ہے, زیادہ بیسٹ ہے. آئی تھنک ہماری ہارڈ اسکن ہوتی ہے. جی نہیں, ہماری اسکن میں پگمنٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اور لیزر ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف پگمنٹ کو ٹارگیٹ کرتی ہے. تو جتنا پگمنٹ زیادہ ہوگا اسکن میں وہ اتنا انرجی کو ایبزارب زیادہ کرے گا. تو اینڈی ایگ اس میں سب سے زیادہ سیف ہے. اب پتہ چلا اتنی انفارمیشن. اور اب ہم چلیں گے ایک اور روم میں, اس کے لیے چھوٹی سی بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا, ابھی اور بھی انفارمیشن ملیں گی آپ کو, کیونکہ یہ آپ ہی کے کام آئیں گے انشاءاللہ. انڈر ون روف بہت کچھ ملے گا یہاں پہ. تھینک یو. جی اچھا, یہ ہمارا ایک اور پروسیجر روم ہے. اس میں ہمارے پاس یہاں پہ فریکشنل ہے. فریکشنل کو ریپلیس کیا ہے انفینی نے. وہ آر ایف فریکشنل ہے, یہ CO2 فریکشنل ہے. اس کا یہ سائڈ ایفیکٹ کہہ لیں یا اس کا ڈاؤن ٹائم ہے کہ آپ نے جب کیے تو وہ اسکن پوری بلیک ہو جاتی ہے, پھر وہ پیل آف ہوتی ہے, ایک چھلکا بن کے اترتی ہے. تو کیونکہ نئی ایک ٹیکنالوجی تھی, آر ایف تو ابھی آئی ہے. جب CO2 فریکشنل ہم کرتے تھے ایکنی اسکارنگ میں, فیس لفٹنگ میں, باہر تو بہت ابھی بھی یوز ہوتی ہے کیونکہ ان کی میلانن کم ہوتا ہے, ان کے اسکن میں پگمنٹ کم ہوتا ہے, تو ان کو بہت سوٹ کرتا ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے. ایک چیز اور میں جو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آر ایف فریکشنل یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ جس میں اسکن پیل آف ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوسٹ ٹریٹمنٹ کیئر کرنا. جو اس میں کرتے تھے, باقی ڈاکٹرز بھی آ کے کرتے تھے یہ ٹریٹمنٹ CO2 فریکشنل جس کو ہم کہتے ہیں, فریکشنیٹ کر دینا مطلب انرجی کو, اور اسکن کے اوپر کی لیئر پوری ایک اتار دیتا تھا. بہت سپرفیشل, بہت ایک پوری یہ نہیں کہ اسکن اتار دیتا تھا, سپرفیشل ایک مائلڈ سی جیسے اسکیپ چھلکا سا بنتا ہے وہ ہلکا سا اتر جاتا تھا. تو جب بھی اسکن کے اوپر کوئی پیلنگ ٹریٹمنٹ کرتے تھے تو آپ کو سن ایکسپوجر سے میکسیمم اوائڈ کرنا ہوتا ہے. سن بلاک کے بغیر باہر نہیں نکلنا, اور یہ چیزیں گائیڈ نہیں کیا جاتی. اب پگمنٹیشن کے لیے اگر CO2 فریکشنل کر رہے ہیں تو ایک طرف تو ہم نے لیزر کر دیا, اس کو بتا دیا. اب ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سینئر ہیں, میں نے خیر بہت کچھ سیکھا ہے, انہی سے سیکھا ہے. ہمارے کچھ ڈاکٹرز ادھر آتے تھے, یہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے جب, تو انہوں نے میڈیسن لکھ کر دی, اور اس میں ملازمہ کے لیے جو میڈیسن لکھی جاتی تھیں وہ بہت اسٹرانگ ریڈنس لے کر آتی ہیں فیس پہ. یہ لیزر کیا, اس کے بعد آپ نے ملازمہ کی ٹریٹمنٹ لکھ دی. پیشنٹ کو نہیں سمجھایا کہ یہ کتنے دنوں بعد لگانا ہے, یہ اسکن اترے گی, بیبی اسکن آئے گی, اس کو پروٹیکشن دینی ہے, 1 ہفتے کے بعد میڈیسن. تو آفٹر ٹریٹمنٹ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے چیز, جو نہیں بتائی جاتی, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز جو زیادہ سینئر اور زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ شاید بریف کرنا مناسب نہیں سمجھتے, یا بہرحال ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہیں. میں سب کو نہیں کہتی, سب بہت اچھے ہیں, کوئی بھی جان بوجھ کے کسی کا خراب کرنے کے لیے نہیں کرتا, ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ میکسیمم 5 منٹ سے زیادہ نہیں دیتے پیشنٹ کو, یا اس کو بریف نہیں کرتے. بھئی اگر آپ بریف نہیں کر رہے ہیں اس کو تو پھر کریں بھی نہ. میں تو یہ کہوں گی, میں تو اتفاق کرتی ہوں, اور یہی المیہ ہے. آخر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت سے
یہ حادثہ ہو گیا, یہ زیادتی والی بات ہے. مطلب باہر کے لوگوں کی طرح اب تو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ آپ کمپلیٹ انفارمیشن دیں, جیسے آپ گائیڈ کرتی ہیں, یہ تو آپ کی اچھی بات لگی. گائیڈ کرتی ہوں, چاہے مجھے اور 10 کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جس کو میں نے کیا ہے اس کو پورا کر کے اور پھر بھیجوں. اور سامعہ یقین کریں, اللہ جانتا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کلائنٹ نے باہر کتنی پیمنٹ کی ہے. وہ میرے پاس آیا ایک پرابلم, وہ جتنی دیر میں بات کر رہا ہوتا ہے میں اس کے فیس کو انالیسس کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کا یہ بھی ہونے والا ہے, یہ بھی ہونے والا ہے, یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا. میں ایک ہی ٹریٹمنٹ نہیں کرتی, میں بلیو کرتی ہوں ملٹیپل ٹریٹمنٹ سے, کیونکہ کلائنٹ کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ RF کریں گی کہ CO2 کریں گی, اس کا پرابلم ٹھیک ہونا چاہیے, دیٹس اٹ. تو کچھ یہاں اور ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, اپنا پیشنٹ لے کر آتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارا اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں, تو وہ اکثر دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, اس کی پیمنٹ کتنی لی ہے, اس کی پیمنٹ تو 50,000 ہونی چاہیے. اور جب وہ پیمنٹ سنتے ہیں نا کہ بس, میں کہتی ہوں نہیں, سیٹسفیکشن کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب آپ کو پتا چلا میری پیاری پیاری بہن کہ میرا یہاں آنے کا ریزن کیا تھا. ان کو پروموٹ کرنا نہیں, آپ کا فائدہ مجھے زیادہ عزیز ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرا لاؤنج آپ کی وجہ سے آباد ہے. جی صوفیہ جی, اور یہاں پہ یہ ایک مشین جس میں یہ بڑی سی لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ UV لائٹ ہے, UVA, اس کو نیرو بینڈ بھی کہتے ہیں. پھل بیری اور سورائسس کے لیے ہم یہ لائٹ دیتے ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں لیزر کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, لیزر نہیں کرانا چاہیے. میں ایک چیز کلیئر کروں کہ لیزر ہم نے یہاں کوئی لوکل نہیں بنی, یہ جتنی بھی ہوتی ہیں باہر USA یا جرمنی میں یا اس طرح وہاں کی میڈ ہوتی ہیں, لوکل میڈ, تو لیزر کوئی بھی نہیں ہے. لیزر کے سائیڈ افیکٹس اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں نا تو اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, یہ سائیڈ افیکٹ ہیں. ایک چیز سے آپ نے چہرہ جلا دیا ہے تو وہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, وہ اس کو یوز آپ نے غلط کیا ہے. مطلب اگر ایک انرجی آپ کو پتہ ہے کہ بہت فائن اسکن ہے, اس پہ انرجی 10 سوٹ کرے گی اور آپ اس کو 50 پہ رکھ کے جلا دیں گے تو وہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, وہ آپ نے کیا غلط ہے, اپنی غفلت ہے. کچھ لیزر کی سائیڈ افیکٹس ہوتی ہیں جو, اور وہ اس پہ مینشن ہوتی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو اتنے ٹائم سے زیادہ لیں گے یا زیادہ یوز اس کا لینے سے کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں, کس صورت میں ہم نہیں کر سکتے, اس کے اوپر مینشن ہوتی ہیں. اور مطلب اس میں کوئی چیزیں ہڈن نہیں ہے کہ ہم چھپا لیں کہ نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو میری بات پہ یقین کر لیں. نہیں, آپ اس کو جب بھی اسٹڈی کرتے ہیں کسی لیزر کو, اس میں بڑی کلیئر چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کنڈیشن میں کر سکتے ہیں, اس کنڈیشن میں نہیں کر سکتے, اور وہ بڑی کلیئر واضح ہوتی ہیں. مجھے آج کے بعد سے ایک تسلی ہے کہ میں بوڑھی نہیں مروں گی, مجھے خوبصورت جانا ہے دنیا سے. کوئی بھی نہیں جائے گا. اور میرے پاس جو کلائنٹ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ صوفیہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کرو کہ ہمیں ہماری بیس سے جان چھوٹ جائے. تو BB گلو بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے, BB گلو بہت ہو رہا ہے, اور PRP بہت زیادہ اچھی ایک نئی چیز ہے. BB گلو بیسیکلی میزو جو ہم کرتے تھے وائٹننگ مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ, اب انہوں نے وہ جو وائٹننگ انجیکشن تھا وہ ٹنٹڈ. چلیں, میرا تو سپنا ہو گیا پورا, لیکن میرے جیسی اور بہت سی خواہش مند اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی, اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے, میں تو کہتی ہوں خوبصورت جیو, خوبصورت جاؤ دنیا سے, لوگ پیچھے بھی اچھے سے یاد کریں. ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے روم میں. ابھی مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ مزید انفارمیشنز ہیں, مزید ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کو پیارا بھی رکھیں گے, خوبصورت بھی رکھیں گے, تر و تازہ بھی رکھیں گے, اور جوان بھی رکھیں گے. یہ راز کی بات ہے. چلتے ہیں دوسرے کمرے میں. جی ویلکم بیک. آج تو میں کہہ ہی نہیں سکتی سامیہ خان لاؤنج میں, آج تو سامیہ خان لاؤنج چل کے آیا ہوا ہے لاہور لیزر کے, اور یہ آپ ہی لوگوں کے لیے میں آئی ہوں یہاں پہ. تو میں یہاں پہ ابھی جب صوفیہ جی نے ہمیں بتایا کہ اور بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں خوبصورت لگنے کے لیے, تر و تازہ لگنے کے لیے, تو میں نے سوچا کہ وہ ہم سکون سے بیٹھ کے آپ کو لاسٹ انفارمیشن دیں جو کہ آپ کو گائیڈ کریں گی. ناؤ جو ہے مائک جو ہے میں ان کو دے رہی ہوں تاکہ وہ آپ کو بتائیں گی کہ کیا کیا چیزیں, کیا کیا نئی اور جو ہے ٹریٹمنٹس ہیں. جی صوفیہ جی, اوور ٹو یو. جی, ایک آج کل اور بہت زیادہ لوگ کرا رہے ہیں اور جس کے بڑے اچھے رزلٹ ملے ہیں, BB گلو. جو آج کل بہت ہو رہا ہے. میں BB گلو کا تھوڑا سا دکھا دوں. آپ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. اس طرح کے کچھ ہم لوگ جب مائکرو نیڈلنگ کرتے تھے نا, ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ ملٹیپل اس طرح میزو, ہم اس کو میزو بولتے ہیں, یہ یوز ہوتے ہیں آپ کے نیڈلنگ کے ساتھ. اب انہوں نے کیا کیا, جیسے ایک BB
کریم ہم لگاتے ہیں کوئی بیس ٹائپ انہوں نے اس چیز میں دے دی ہے یہ وہی جو ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا. انجیکٹیبل میزو کو ہم بہت فائن نینو نیڈلز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اسکن کے اوپر ڈیپ لیئر تک اس کو کر دیتے ہیں جس سے انجیکٹ کر دیتے ہیں جس سے ایک اور اس کا رہتا ہے اثر کوئی 6 months تک رہتا ہے جو کمپنی کہتی ہے. مطلب بیس سے جان چھوٹ جاتی ہے. اور بہت اچھا اس کا رسپانس ملا ہے. رسپانس بہت میں نے تو کہا ہے اب کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اچھا میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ٹیکنیکلی لے کے چلی جن کے اسٹریچ مارکس ہوتے ہیں باڈی پہ بہت زیادہ تو ہم بیبی ڈیلیور کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ویسے انفینی میں بہت اچھا ہے لیکن بعض اوقات ہم ٹریٹمنٹ کی بجائے کیموفلیج کر دیتے ہیں. کیموفلیج مطلب اس کو ہم تھوڑا سا ٹیمپریری کوئی ٹریٹمنٹ اس میں یہ بہت اچھا مجھے اس کا ریسپانس ملا ہے کہ اس پہ ہلکا سا آپ یہ بیس کلر سے آپ کے باڈی کلر سے میچ کرتا ہوا ہم بی بی گلو اس کے اوپر کر دیتے ہیں جس سے وہ کیموفلیج ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ پی آر پی بہت اچھا ہے گلو کے لیے. مطلب آپ کا اپنا بلڈ سیرم ہے وہ ہم ساتھ کرتے ہیں. ہیئر فال میں پی آر پی کا بہت زیادہ رول ہے میزو کے ساتھ. ہیئر فال میں بھی مجھے کسی نے کہا تھا لاسٹ ٹائم میرا ہیئر فال ہو رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ بالوں کا پی آر پی کراؤ. بالوں کا بھی پی آر پی ہوتا ہے پلیٹلیٹ ریچ پلازما. اور پلیٹلیٹ ریچ پلازما جو پی آر پی ہم کرتے ہیں اس میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو ہم اس میں جب میزو ایڈ کرتے ہیں میزو یہی اسی طرح کے جو ایکٹیویٹرز ہوتے ہیں یا انجیکشن ہوتے ہیں یہ جب ہم کمبائن کر کے کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹ زیادہ اچھے ملتے ہیں. لیکن اوبویسلی تھوڑا سا یہ چیزیں کاسٹ کرتی ہیں. انجیکشن ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے. بلڈ سیرم ہم نے آپ کے اپنے بلڈ سے لینا ہوتا ہے وہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم یہ سیرم ایڈ کر کے پی آر پی فیس کا کروں گی نا تو اس میں یہ جو گلوئنگ کا انجیکشن ہوگا نا یہ میزو انجیکشن نہیں کہنا چاہیے اس میں پی آر پی میں یہ ایڈ ہو جائے گا فیس کے لیے. اور اگر بالوں کا کرنا ہوگا تو اسی طرح کا ہیئر گروتھ فیکٹرز کا انجیکشن آتا ہے ہم وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے ریزلٹ اچھے ہو جاتے ہیں. میں پھر وہی کہوں گی کہ کلائنٹ کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ یہ ایڈ کریں وہ ایڈ کریں. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا جی یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور الحمدللہ تیسرے سے چوتھے وزٹ پہ جو کلائنٹ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اب وہ جو اسکن نظر آتی تھی وہ اسکن نہیں نظر آتی وہ تھوڑا شیڈڈ ہو گئی ہے. وہ شیڈڈ کیا ہوتا ہے کہ بال آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیبی ہیئرس جو ہوتے ہیں وہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میل جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں صوفیہ ہمیں پہلے 15 دن بعد کٹنگ مہینے بعد کرانی پڑتی تھی اب ہر 15 دن بعد کٹنگ کرانی پڑتی ہے. تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا بہت اچھا ہمیں اس کا ریسپانس ملتا ہے پی آر پی کا. اور جتنے بھی ہیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر پی آر پی سے ریزلٹ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا. تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ پی آر پی سے بھی ریزلٹ نہیں آئیں گے. کبھی ایسا ہوا نہیں. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ 99.9% جہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بالوں پہ تو پی آر پی اسکن کے اوپر پھر تو یہ آپ کو کچھ اور کرانے کی ضرورت ہی نہیں رہے. ہاں جی تو نیچرل سیرم ہے نا آپ کا اپنا ایک ایکٹیو سیلس ہے وائٹ سیل کہہ لیں پلازما ہے اس میں. جب ہم اس کے جس چیز کے لیے ہم وہ پی آر پی کر رہے ہیں جب اس کا ایکٹیویٹر ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ اور انہانس ہو جاتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی. اور بڑا اچھا بہت اچھا اسٹیم سیلس تھیراپی ابھی کوئی نہیں کر رہا پاکستان میں. وہ بھی انشاءاللہ جب آئے گا تو سب سے پہلے میں کروں گی. مجھے بالکل یقین ہے یہ میں اس میں بالکل مان سکتی ہوں کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے ملٹی ٹاسکر بنا کے بھیجا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کچھ ستاروں کی جو میں باتیں جانتی ہوں تو میں ایویں پروموٹ نہیں کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ بھی ایک اندر کا آرٹسٹ ہے جس نے جوڑ توڑ کرنا ہے. یہ سیدھا فلسفہ فالو نہیں کر رہی ہوتی جو انسٹرکشن مشین پہ لکھی ہیں. یہ جب اپنے پاس سے چیزیں ایڈ آن کرتی ہیں تو رنگ کچھ اور نکھر کے سامنے آتا ہے جو کہ میں آپ کو سمجھی ہوں. کیا آپ اس میں جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی ہیں. اور انشاءاللہ جو ہم اس کا جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہوگا لاہور لیزر کا وہ ایک اکیڈمی کا ہوگا جس میں جو نیو کمرس ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اسکن کا تو پڑھا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہی کہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں سکھائی جاتی کاسمیٹالوجی. ہم اس پہ ان کو پراپر ٹرین کریں گے. اور مجھے جو ان کی بات بہت اچھی لگی کہ بانٹنے سے رسک کم نہیں ہوتا. یہ انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ میں ان کو سکھا دوں گی ان کا کام چل پڑے گا. نہیں, آپ کی قسمت کا رزق آپ کے پاس چل کے آئے گا. یہ بھی کتنی خوبصورت بات تھی نا. تو یہ میں سنتی رہتی تھی
فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, مجھے جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچانا ہے حق اور سچ کا راستہ, اور باقی آپ لوگ خود انشاءاللہ جب ایکسپیریمنٹ کریں گے پھر آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے میرے ساتھ. اچھا ملتان میں کہاں ہے جی آپ کا؟ ملتان پہ شروع کر رہے ہیں ابھی, نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہے شاہ رکن عالم روڈ پہ. اوکے. اور بہت فیمس بینک الفلاح کے بالکل ساتھ ہی ہے شاہ رکن عالم, میرا خیال ہے وہاں ملتان کے بڑی مشہور بہت میں تو جانتی ہوں, وہاں پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح انہی سب گیٹ ریڈی مائی ملتانی فرینڈز, گیٹ ریڈی, لاہور لیزر آ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس, لاہور ملتان آ رہا ہے, ہاں لاہور ملتان آ رہا ہے آپ کے پاس اپنے پورے اکوپمنٹ کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہوپ فلی مجھے بہت اچھا رسپانس ملے گا وہاں پر بھی, کیونکہ اور میں آپ نے جب مجھے بتایا تھا کہ اکیڈمی میں آپ بڑے ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہائر کر رہی ہیں. اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اچھے ایکسپیرینس ہیں, جو ہمارے ساتھ بھی کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. اس میں جو سکھایا جائے گا وہ کیا ہوگا, لیزر ٹیکنیک تو ہوں گی ہے جو ہم سکھائیں گے بتائیں گے, اور ملٹیپل جو ایک ہوتا ہے نا ہینڈز آن ٹریننگ, وہ ابھی کہیں پر بھی نہیں ہوگی, وہ ہم ساتھ دیں گے. پھر فیٹ ٹرانسپلانٹ ہے, فلر ہے, بوٹاکس, یہ ساری چیزیں ہم اس میں اکیڈمی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس میں کچھ بیوٹیشین کا بھی ایک, جیسے کہتے ہیں نا ایک سیگمنٹ, ایک چیپٹر بیوٹیشین لیول کا بھی ہوگا. بیوٹیشین کو کیا سکھایا جائے گا, لیزر ہیئر ریموول, اور اپنے جو اکوپمنٹس ہیں وہ اسٹرلائز ہونے چاہیے, اسٹرلائزیشن سارا کے. اچھا جب بھی میڈیکل میں پڑھایا جاتا ہے یا مینی پیڈی کرتے ہوئے, جب بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہم کسی چیز کو لیتے ہیں نا, تو اس کے نقصان پہلے پڑھاتے ہیں, پہلے بتاتے ہیں ہمیشہ کہ اگر فلر لگا رہے ہیں تو فلر تو لگانے کا تو سکھا ہی دیں گے, لیکن اس کو غلط لگنے سے کیا ہو جاتا ہے یہ پہلے پڑھاتے ہیں, یہ پہلے بتاتے ہیں. بالکل. اور بیوٹیشینز نہیں دیکھتی اس چیز کو. اب اچھا مائکرو بلیڈنگ بہت زیادہ ان ہے, مائکرو بلیڈنگ جو ہم آئی برو بنا رہے ہیں لوگوں کی, جو پینسل سے جان چھوٹ جاتی ہے, ہر دفعہ پینسل لگائیں. اور اب مائکرو بلیڈنگ میں کتنی اسٹرل, میں نے جہاں سے سیکھا تھا وہ سیلون تھا دبئی میں, اور میں کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا میڈیکل سے تھا, تو میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ وہ کس طرح کر رہی ہیں, کہ وہ عام ٹیشو کے ساتھ ہی وہ صاف بھی کر رہی ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کٹ دیا ہوا ہے, آپ گلوز پہن کے پراپر مطلب پارلر میں اسٹرلائزیشن کو نہیں کرتے, دھیان میں رکھتے. وہ ہم ان چیزوں کو مطلب بتائیں گے. مائکرو بلیڈنگ ہے, پھر لپ کلر ہے, لپ کلر جیسے لپسٹک لگاتے ہیں تو ہم ایک پگمنٹ دے دیتے ہیں, وہ پارلر کے ہے اس میں کرانے کا. پھر لیزر ہیئر ریموول میرا خیال ہے ہر پارلر میں ہو رہی ہے, اور ہائڈرا فیشیل بھی ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں پراپر کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, کس طرح کی اسکن پہ کتنی انرجی رکھنی چاہیے, اس میں کتنے سیشن ہوں گے. یہ تو بڑا پیارا میسج ہو گیا صوفیہ یاسر کا, کہ جو لوگ اپنے رزق کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک دس از دی بیسٹ چانس کہ آپ پراپر ایک علم سیکھ سکتے ہیں اور کل کو اپنا رزق کما سکتے ہیں. ان کو تو صدقہ جاریہ کا ثواب مل جائے گا کہ اگر کسی کا رزق جو ہے چل پڑتا ہے. تو آپ لوگ جو نمبر ہم چلائیں گے اسکرین پہ, آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپنی جگہ بک کرا سکتے ہیں, جو اکیڈمی بننے جا رہی ہے اور نون ڈاکٹرز کے ساتھ بننے جا رہی ہے. یہ تو خیر مجھے معلوم ہے کیونکہ میں تو ان کی باتیں سنتی رہتی تھی, ہم آن ایئر پہلی بار یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, اس میں پلاسٹک سرجن جو ہے وہ فلر اور اس کا بتائیں گے, فیٹ ٹرانسپلانٹ کا بتائیں گے, ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بتائیں گے, جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں وہ لیزر کا اور اسکن کا بتائیں گے, سکھائیں گے سارا. اور بیوٹیشین لیول پہ جو ایکسپرٹ ہیں بیوٹیشینس وہ سکھائیں گی, وہ کریں گے. مطلب ڈفرینٹ کیٹیگری میں ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ لوگ ٹرینر ڈفرینٹ ہوں گے. اور پلاسٹک سرجن جو ہیں بہت سینئر ڈاکٹرز ہیں, وہ بتائیں گے سارا. اور مین چیز یہ کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر جس کو سکھانا کہتے ہیں نا, ہم وہ انشاءاللہ کریں گے. ہاتھ پکڑ کر سکھانا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا. میرا خیال ہے وہ جو ہمارے حکمرانوں کا وعدہ ہے کتنے کروڑ نوکریاں دینے کا, میرا خیال ہے وہ وعدہ شاید عوام ہی بیڑا اٹھائے گی اور لوگوں کا رزق لگائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صوفیہ جی ہمت دے. اب میں تو آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈال رہی ہوں, آپ ہی کلوز کریں جو بھی میسج دینا چاہیں, اور بڑا مزیدار میسج دیں تاکہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتر جائے کہ خوبصورت بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے لاکھوں لگانا ہے اپنے اوپر.
खूबसूरती कौन सी, ज़ाहिरी खूबसूरती के अंदर की खूबसूरती? देखिए, अंदर की खूबसूरती तो वो तो इंसान ने खुद ही मेहनत करनी है, आपके ज़िम्मे तो अल्लाह ने काम लगाया है, ये जो ऊपर पर्दा डाला हुआ है आपने इसको निखारना है, अच्छा, ज़ाहिरी खूबसूरती भी हमेशा अंदर की खूबसूरती से आती है। इसमें कोई शक नहीं। और खूबसूरत नज़र आई है, हर बंदा खूबसूरत है। एक किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लेकर आओ, तो वो अपना बच्चा जो थोड़ा डिसेबल था, रालें निकल रही थी, वो उठा कर ले आए। तो वो बादशाह ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कहा था दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा ले आओ। उसने कहा मेरे लिए तो यही, मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे यही खूबसूरत लगा। तो खूबसूरती हाँ, नज़र में भी होती है, और आपके जो अंदर है खूबसूरती वही हमारे फेस पे होती है। हर बंदा खूबसूरत है, सिर्फ ज़रूरत होती है उसको मेंटेन रखने की, उसको मतलब मेरा, अब यकीन करें कई ख़वातीन आती हैं, सर पकड़ा होता है, वो क्या हुआ है, वो जी मेरा वेट कितना। अब मुझे एक बात बताएं कि आपका वेट क्या शुरू से 150 था या 120 केजी अब आप लेकर साथ आ गई और कह रही हैं कि मुझे दिनों में ठीक कर दें? आपने तब क्यों नहीं सोचा जब ये बढ़ रहा था? जब भी बढ़ रहा था। मतलब मेरा इस वक्त एक वेट है, आप इतना कॉन्शियस हो रही कि मेरा वेट, अब आप बहुत मोटे लोगों में नहीं आती हैं, आप माशाल्लाह स्मार्ट नहीं, हैं, मुझे लेकिन 2 थोड़ा इंच का सा भी वादा करना पड़ेगा, ये तो ये जो चीज़ इस है, रेजोल्यूशन के साथ उठूंगी मैं प्लीज़ यहाँ प्लीज़ से। मैं सबको मैसेज एक देना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखा करें, अपने आप को मेंटेन रखें। सब खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक जब चीज़ें अवेलेबल और हैं। ये भी बताएं, ये जो सिर्फ गोरा होने में खूबसूरती क्यों है? आपकी अगर स्किन हेल्थी है, आप प्यारे हैं। प्यारे हैं बिल्कुल। हाँ। तो वो अपना बिल्कुल जब बाल उतर गए हैं तो फिर आ गए जी अब हमारा पीआरपी करें। हाँ। ऐसे ट्रीटमेंट अपने आप को, जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं से उसको पकड़ लें। यही से यही तो बात थी जो मैंने आप लोगों से स्टार्ट में की थी कि उसको इनिशियल स्टेज पे पकड़ लीजिए, Initial stage पे ताकि कल को वो जो बड़े बड़े मशवरे आएंगे कि यहाँ से खुर्ची जाएगी, यहाँ पे टांके लगेंगे, उससे आप बच सकें, क्योंकि ये क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस क्रेज़ में बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ से, मेरे दिल को सचमुच दुख होता है। इसीलिए मेरा यहाँ आने का मकसद था कि आप लोगों को एक सही रास्ते पे डालूं, और जगह जगह इनकी ब्रांचेस हैं, आपने बताया MM आलम पे भी है, MM आलम पे भी है गुलबर्ग में, और एक DHA में है, डबल D में, फेस 4 में, और एक वावडा टाउन में है, और एक ये फैसल टाउन में। फैसल टाउन में, लाहौर में 4 ब्रांचेस हैं, MM आलम, वो मुल्तान में शाहरुख आलम पे बनने जा रही है। आई थिंक जिस नीयत से ये खातून काम कर रही है, और दुबई में लॉन्च होने जा रही हैं, तो जिस नीयत से काम कर रही है, आई थिंक लाहौर है, और लाहौर लेज़र ही रह जाएगा एंड पे। मेरी दुआ भी है, मेरी बहुत सारी नेक तमन्ना है, क्योंकि जो लोग भी अपने काम के साथ ईमानदार होते हैं ना, मैं उनके साथ सर जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ, उनका हाथ मिलाने खड़ी हो जाती हूँ। मुझे ये चीज़ काम में पसंद ही ये है, आप अपने काम के साथ बहुत जो है ना मुखलिस हो जाए, वो काम आपका आपको इज्जत दिलवाएगा, ये रब का वादा है, अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार हैं। इसी नोट पे लाहौर लेज़र से इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी सामिया खान लाउंज में, जो कि आपका अपना लाउंज है, और इसी तरह मेरे लाउंज को आबाद रखिएगा। मैं नई जो मुझे, जहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, मैं आपको वहाँ लेके पहुँच जाया करूँगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सोफिया यासिर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, मुझे पता है बड़ा कीमती वक्त है, लेकिन मैंने आपने मेरे लिए टाइम निकाला, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। खुदा हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।